बावक़ार मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए आज हम आपको सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से उसके क्या क्या फ़ज़ाइल हैं वो बयान करते हैं। आज हम और आप कुरान पाक की तिलावत से दूर भागते चले जा रहे हैं। ना ही हम और आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ना ही घरों में इस्लामी बहनें कुरान पाक की तिलावत करती हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक एक करके हर सूरत के ताल्लुक़ से मुख्तसर अंदाज में आपको बयान करके बताएंगे कि कुरान पाक से हमारे और आपके लिए, सारे इंसानों के लिए क्या क्या पैगाम मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से आज आपको बता रहे हैं। सूरह फातिहा का मकाम नुज़ूल अक्सर उलमाए किराम के नज़दीक सूरह फातिहा मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई है, और एक कौल ये है कि सूरह फातिहा 2 मरतबा नाज़िल हुई, एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में और दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई है। इस सूरत में एक रुकू और 7 आयतें हैं। इस सूरत के मुतअद्दिद नाम हैं, यानी कि कई नाम हैं, और नामों का ज़्यादा होना इसकी फजीलत और शर्फ की दलील है कि ये सूरत शर्फ वाली है, फजीलत वाली है। उसके मशहूर 15 नाम ये हैं इस सूरह के, सूरह फातिहा के। नंबर 1, सूरह फातिहा से कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है। इसी सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तदा की जाती है, इसलिए इस सूरा को सूरह फातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तदा करने वाली कहते हैं। नंबर 2, इस सूरत की इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई है। इस मुनासिबत से इसे सूरतुल हम्द भी कहते हैं, यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है, इसको कहते हैं। नंबर 3 और 4, सूरह फातिहा कुरान पाक की असल है, इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। नंबर 5, ये सूरत नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है, या ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई है, इस वजह से इसे अस्सबउल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या एक से जायद मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। नंबर 6 से 8 तक दीन के बुनियादी उमूर का जामे होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरतुल कंज़, सूरतुल वाफिया और सूरतुल काफिया भी कहते हैं। नंबर 9 और 10, इस सूरत को शिफा का बाइस होने की वजह से इसे सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया भी कहते हैं। नंबर 11 ता 15, दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से इसे सूरतुल दुआ, सूरतुल तालीमुल मसअला, सूरतुल सवाल, सूरतुल मुनाजात और सूरतुल तफवीज़ भी कहा जाता है। अहदीस मुबारका में इस सूरत के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। उनमें से 4 फ़ज़ाइल यहाँ पर बयान किए जाते हैं। नंबर 1, हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे नबी करीम
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ نماز کی حالت میں بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یعنی کہ دو نور کی بشارت، خوشخبری حضرت ایک فرشتے نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر خوشخبری دی، اور وہ دو نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ جو دو نور ہیں، فرشتے نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ اور کسی کو یہ عطا نہیں کیے گئے۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ یعنی کہ قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی ہے۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یعنی کہ بندے کے لیے کوئی بھی بیماری لگ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور دم کرے، پانی پر دم کرے، اپنے اوپر دم کرے اور اس کو پانی کے لیے پی لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے شفا عطا فرماتا ہے۔ لا علاج بیماری کے لیے بھی یہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ کر دم کیا جائے اور پانی پلایا جائے، پیا جائے تو انشاءاللہ العزیز مرض کے لیے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے، مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان، یعنی کہ ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، کیسے دعا مانگے ہم اور آپ، تو اس میں آداب بیان کیے گئے ہیں۔ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے،
نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یعنی کہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو بد مذہب لوگ ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے، ان سے دور رہا جائے، تو دعا مانگنے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں، یعنی کہ اتنی زیادہ تفسیر اس کی لکھ دوں کہ 70 اونٹ اس کی تفسیر سے کتابوں سے بھر جائیں گے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل بھی یہاں پر مختصر انداز میں بیان کی جاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ تو پتہ چلا امام کے پیچھے چاہے وہ کسی بھی ٹائم کی نماز ہو، پانچوں ٹائم میں سے، چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز ہو، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے الحمد شریف نہیں پڑھنا ہے، باقی تمام چیزیں پڑھنی ہیں، اور امام کے پیچھے مقتدی کے لیے خاموش کھڑے رہنا ہے قیام کی حالت میں۔ سبحانہ پڑھے گا امام کے پیچھے مقتدی، اور رکوع سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھے گا، قاعدے میں التحیات، درود شریف، ربنا، دعائے معصورہ، یہ سب پڑھے گا، تکبیرات سب کہے گا، ہے نہیں، لیکن الحمد شریف اور سورت امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پتہ چلا جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے مسجد میں، چاہے گھر میں، چاہے ماں اور بہنیں تلاوت کریں، تو جتنے بھی بھائی ہوں اس وقت سب خاموش رہیں، یا تو باہر نکل جائیں یا خاموش کے ساتھ تلاوت سنیں، باتیں نہ کریں، موبائل وغیرہ، فلمیں، گانے، یہ کوئی بھی چیز نہ دیکھیں، نہ ہی سنیں، نہ ہی شور مچائیں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی گفتگو کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اگر بندہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قرات کرے تو تم خاموش رہو، یعنی کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، یعنی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں، بحث کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے حوالے کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں، اس سے گفتگو کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی کہ تم اس کو مانو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، ہم اس کو قبول کریں گے، مانیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، یعنی کہ اس کو ہم نے اپنا امام بنا لیا تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کی قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات نہیں کرے گا، یعنی کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا بلکہ خاموش رہے گا۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پہلے ثنا پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحجنا، اگر کسی کے لیے یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ اس کی جگہ پر نماز جنازہ میں دعا کی نیت سے الحمد شریف بھی پڑھ سکتا ہے اور یہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرآت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں، یعنی کہ نماز جنازہ میں الحمد شریف قرآت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں اور دعا کی نیت سے نماز جنازہ میں الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو یہیں تک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز